नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारे इस कोर्स का 12वां दिन है। आज हम सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये गुफ्तगू की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अभी तक आसमानों पर ज़िंदा मौजूद हैं और सरेदस्त ज़मीन के ऊपर किसी भी किस्म की उनकी कोई कब्र मौजूद नहीं है। लेकिन जो कौमें उनके लिए मौत की दावेदार हैं और उन्होंने ये दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये साबित हुआ कि उनको ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र भी ढूंढनी पड़ी या ख़ुद साख्ता, जिस तरह नज़रिया था इसी तरह उन्हें ख़ुद साख्ता कब्र भी लॉन्च करनी पड़ी। मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि फ़िलहाल रुए ज़मीन पर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कोई कब्र मौजूद नहीं है। जब वो ज़िंदा मौजूद हैं तो फिर कब्र का क्या सवाल, उनकी कब्र कहाँ होगी, इसकी ताजीन जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वो ज़मीन पे नाज़िल होंगे और बाकायदा वो शादी करेंगे, उनकी औलाद होगी, खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ देंगे और फिर साथ ये फरमाया कि वो मेरी कब्र पर आएंगे, मुझे सलाम कहेंगे, मैं उसके जवाब दूंगा। फिर साथ एक हदीस में ये फरमाया कि वो मेरे साथ मेरी कब्र में, मेरे मकबरे में दफन होंगे अबू बकर और उमर के दरमियान, और हम उठेंगे इसी तरह, यानी अबू बकर और उमर के दरमियान हम क़यामत के दिन उठेंगे। ये रवायत मिशकात शरीफ में साहिब मिशकात ने भी इसको नकल किया और दीगर हदीस की किताबों में भी ये रवायत मौजूद है और मुस्नद अबी याला मूसली में इस रवायत को नकल किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का अभी तक सानह वफ़ात नहीं हुआ तो कब्र कहाँ से आ गई। सबसे ज़्यादा परेशानी कादियानियों को हुई। कादियानियों का मसला ये है, चूँकि ये सब चूँ का मरबा है और इनको अभी तक ख़ुद अपने झूठ को छुपाने के लिए इनसे कोई ढंग का झूठ भी नहीं बोला जा रहा। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में यहूदियों ने तो अजीब सा ये नज़रिया बनाया था कि हमने कत्ल कर दिया और दफन कर दिया और केस ही ख़त्म हो गया उनके यहाँ, जबकि ईसाइयों ने ये कहकर जान छुड़ा ली कि वो कत्ल के बाद उठा लिए गए थे और इस वक्त वो आसमानों पर हैं, ज़िंदा करके उठा लिए गए थे। तीसरा तबका जो रह गया था वो तबका इनका था, कादियानियों का। इन्होंने अपने मखसूस मकासद के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को 75 साल की ज़िंदगी दी और अपने ख्वाहिशात के मुताबिक पूरे पंजाब, हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, जहाँ जहाँ पर इनका मकसद जासूसी था और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नक्शे पा की आड़ में अंग्रेज़ों के लिए राहें हमवार करना इनका मकसद था। सब जगहों पर वो फ़र्ज़ी मसीह का वजूद लिए फिरते रहे और आखिर में जाकर कश्मीर के अंदर महल्ला खान यार में दफन कर दिया कि यहाँ पर उनकी कब्र है। लेकिन खुदा जब अक्ल ले तो हमाकत आ ही जाया करती है। इनकी अक्ल इस हद तक मारी जा चुकी है और इस हद तक ये अक्ल व शऊर से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो चुके हैं। अगर देखा जाए, आज जो उन्होंने वहाँ पर जाकर कब्र मसीह एक फ़र्ज़ी कब्र को बनाकर यूज़ आसिफ़ की कब्र को सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र करार दिया है, उसी कब्र को अगर जाकर उसकी शक्ल को देखा जाए तो मुसलमानों की कब्रें किबला रुख होती हैं, यानी शर्कन गरबन, और चेहरे का रुख किबले की तरफ होता है, और ईसाइयों की कब्रें या यहूद उनकी बैतुल मुक़द्दस की तरफ होती हैं। वो मगरब और यानी मशरक़ की तरफ दफन करते हैं और मैयत का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ करते हैं। अगर ईसा अलैहिस्सलाम अपने वाक़े सलीब के 75 साल बाद ज़िंदा रहकर कश्मीर में दफन हुए थे तो उन्हें तो उनके मज़हब के मुताबिक दफन किया जाना चाहिए था। तो उस कब्र का रुख ऐसे ही होना चाहिए था कि वो बाकायदा बैतुल मुक़द्दस की तरफ होती। लेकिन जिस कब्र को कादियानियों ने खींच तान करके बड़ी मुश्किल के साथ ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र साबित करने का ढोंग रचाया है, वो कब्र आज भी किबला रुख पे है, जो इनका मुंह चढ़ा रही है इनकी जालसाजी पे। हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मुर्तसरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर मुस्तकिल एक पूरा रसाला लिखा और कब्र मसीह के उन्वान पे, और ख़ूब इनका रद्द किया और उनके एक एक दलील का भरपूर इसका यानी वो मुहासबा किया और इनकी किज़ब बयानियों को आश्कारा किया। और वो रसाला पूरे का पूरा वो किताबचा एहतसाब कादियानियत के अंदर शाये हो चुका है और वो मौजूद है उसमें।
اب بات کی طرف آئیے، قادیانی اس معاملے میں کس قدر یعنی بوگس مذہب پر ہیں۔ ذخیرہ روایات میں ہم تو تفصیل تب دکھائیں اگر مثال کے طور پر یہ قبر کس جگہ موجود ہو تو اس کے ثبوت پر ہم کتاب و سنت سے دلائل ہیں۔ جب قبر سرے سے ان کی موجود ہی نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اتنی بات موجود ہے کہ میرے ساتھ گنبد خضرا میں اسی مقبرے میں جہاں پر ابو بکر و عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محو استراحت ہیں، آرام فرما رہے ہیں، اس جنت کے ٹکڑے میں وہیں آ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آرام فرمائیں گے۔ اب یہ جگہ بھی متعین ہے، حدیث بھی متعین ہے، اور وہاں پر ان کے لیے جگہ بھی موجود ہے۔ اب ہمیں تو دنیا کے کسی جگہ سفر کرنے کی، ڈھونڈنے کی اور کہانیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی کہاں پر ہیں، پھر کہاں گئے، پھر کہاں دفن ہوئے۔ لیکن جس طرح کہتے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، قادیانیوں کی تو شاید 7 ٹانگیں بھی نہیں ہیں۔ ایسے للے لنگڑے جھوٹ بولتے ہیں کہ جو ہر وقت بے پیندے لوٹے کی طرح کبھی کہیں لڑک جاتے ہیں، کبھی کہیں لڑک جاتے ہیں۔ اب قادیانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کس مضبوط دلائل کی چٹان پر کھڑے ہیں، وہ دلائل کی چٹان ہے یا ریت کی ہے، اس کا اندازہ آپ ان کی کتابوں سے کریں گے جو ہم آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے۔ قادیانیوں نے اس معاملے میں مرزا غلام محمد قادیانی نے بہت سی بوگس باتیں کی۔ کبھی کہا ان کی قبر بلدہ قدس یروشلم میں ہے، کبھی کہا ان کی قبر جو ہے بیت المقدس میں ہے، کبھی کہا ان کی قبر جو ہے وہ گلگت میں ہے، کبھی کہا ان کی قبر کشمیر میں ہے۔ آخر کے اندر آ کر تھک ہار کر کشمیر پر بریک لگا دی کہ بس یہی بات ٹھیک ہے، کشمیر میں ان کی قبر موجود ہے، اور اس کو اپنی مہدویت کا اور اپنی مسیحیت کی بہت بڑی دلیل بنایا کہ میرا یہ کارنامہ ہے کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کشمیر میں دریافت کر لیا۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہ اب قوت دلیل کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پہلے سفر کا کیسا نقشہ کھینچتا ہے ان کی قبر کشمیر میں لانے کے لیے۔ چونکہ اس کا دعویٰ تھا کہ مسیح میں ہوں، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ پہلے مسیح تو کئی ٹھکانے لگائے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کیا جائے؟ امت مسلمہ کا تو عقیدہ ہے وہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں۔ جب ان کو مردہ کہا ہے تو ان کے مردہ کہنے کے بعد ان کے ساتھ اگلا معاملہ کیسے کرنا ہے، اس کو کسی کنارے بھی لگانا ہے یا نہیں؟ ان کی قبر بھی تو قوم کو دکھانی ہے یا نہیں کہ یہ ان کی قبر ہے؟ تو اب مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنی کتاب مسیح ہندوستان میں صفحہ نمبر 69 اس کے اوپر کہتے ہیں، روحانی خزائن کا یہ صفحہ نمبر 69 ہے، اور صفحہ 68 پہ اس نے پورا نقشہ بنا کر دیا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سفر کا، ایسے جیسے وہ محرم کے دنوں میں شیعوں کا ہوتا ہے نا، وہ کربلا کی کمنٹری سناتے ہیں کہ حضرت امام حسین یوں جا رہے تھے، یوں ہوا، پھر وہ کربلا کے اندر پانی لایا گیا، پھر علی اصغر نے پانی مانگا، دشمن کا تیر آیا۔ تو جس طرح وہ فٹ بال یا کرکٹ کی کمنٹری سناتے ہیں نا، ایک ایک بال پہ وہ کون دوڑ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کیچ پکڑی گئی، چھکا لگ گیا، چوکا ہوا، گیند باؤنڈری سے باہر چلی گئی۔ تو یہ جس طرح اس بندے نے واقعہ کربلا کی کمنٹری سنائی ہے نا، تو بالکل قادیانی نے ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی وہ کمنٹری سنائی ہے، ایسے جیسے یہ ساتھ ساتھ قلم لے کر پھرتا رہا۔ تو اب اس کے جھوٹ، اور اب یہ فلم سنیے، یہ کہانی ہے، اس لیے یہ چونکہ آدمی بساوقہ زندگی کے ماحول سے کبھی تنگ آ جاتا ہے تو ایسے ایسے جاہلوں کے لطائف سن لے تو اس پر آدمی ایک تو اپنا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جاہلوں کی اطاعت سے ہمیں بچا لیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے بے دین لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھا۔ اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو قادیانیت کے منحوس سائے سے بچا لیا۔ اور اگر آپ خدا نہ خواستہ وہ بندہ میری بات سن رہا ہے جو اس نحوست کی دلدل میں گر چکا ہے، تو ایسی باتیں ان کی سن کر توبہ کرے۔ ابھی جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، سانس چل رہی ہے، تو موقع ہے واپس آ جائے۔ ایسی فلمیں قیامت کے دن کام نہیں دیں گی۔ وقتی طور پر تو کان کرارے کرنے کے لیے یہ دلچسپ ڈرامہ ہے، لیکن بعد کے اندر جو اس کا حساب بھگتنا پڑے گا وہ بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اب مرزا غلام محمد قادیانی کا لطیفہ سنیے، کہتا ہے کہ اب حاصل کلام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کو گاڑی پہ بٹھا رہے ہیں، افغانستان سے ہوتے ہوئے پنجاب کی طرف آئے، اس ارادہ سے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر کشمیر کی طرف قدم اٹھائیں۔ یہودی قتل کے در پہ ہیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو سیر کروا رہا ہے، جیسے گرمیوں کی چھٹیوں میں لوگ ادھر مری اور کشمیر دیکھنے کے لیے شوق سے جاتے ہیں، وہ دنیا ان کے قتل کے در پہ ہے اور خود ان کا وہ ایک منظر کھینچتا ہے، صلیب پہ کھینچے گئے، مارا گیا، تعزیے لگائے گئے، اور ساتھ سیر کا شوق دیکھو۔ اس ارادہ سے کہ پنجاب اور ہندوستان دیکھتے ہوئے پھر کشمیر کی طرف قدم اٹھاویں۔ یہ تو ظاہر ہے کہ افغانستان اور کشمیر کی حد فاصل چترال کا علاقہ ہے اور کچھ حصہ پنجاب کا ہے۔ اگر افغانستان سے کشمیر میں پنجاب کے راستے سے آویں تو قریباً 80 کوس یعنی 130 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے، اور چترال کی راہ سے 100 کوس کا فاصلہ ہے۔ لیکن حضرت مسیح نے بڑی عقل مندی سے افغانستان کا راستہ اختیار کیا۔
تا اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑیں جو افغان تھے فیض یاب ہو جائیں۔ اب ظاہر یہ سوال بھی تو تھا نا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو بنو اسرائیل کے لیے نبی ہیں، تو کشمیر اور افغانستان میں کیا لینے آئیں گے جہاں تو بنو اسرائیل نہیں ہیں؟ تو ساتھ ہی غیر شعوری طور پر افغانیوں کو اسرائیلیوں کی بھیڑیں بنا دیا۔ اس پر افغانی تھوڑا سا احتجاج کریں، اپنا حق ان کو محفوظ ہے۔ قادیانیوں کو یہ اچھا، یہ بھی مزے کی بات ہے، انہوں نے یہودیوں ان کو اسرائیلیوں کو افغانیوں کو اسرائیل کی بھیڑیں قرار دیا کہ وہ گم شدہ بھیڑیں تھیں، اور قادیانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی تلاش میں آئے تھے۔ اور جب ان کے مبلغ عبداللطیف وغیرہ افغانستان میں مرزا قادیانی کی ارتدادی دعوت لے کر پہنچے ارتداد کی، تو وہاں انہوں نے مار مار کر ان کو سنسار کر دیا کہ ایسی دعوت افغانستان میں نہیں چل سکتی۔ اس لیے پٹھانوں میں بہت کم مدعیان نبوت ہوتے ہیں کہ وہ دلیل سے زیادہ اور طریقے سے بات کرتے ہیں ایسے کذابوں اور دجالوں کے ساتھ۔ تو شاید جن کو اسرائیل کی بھیڑیں کہہ رہا تھا، ان بھیڑوں نے ان کے بھیڑیوں کا وہ حشر کیا جو وہاں پر گئے تھے دعوت لے کر عبداللطیف قادیانی، جس کو تذکرۃ الشہادتین کے ساتھ ان کو اپنی جماعت کے بڑے شہید اور پروٹوکول کے دیے جاتے ہیں۔ تو انہیں کو افغانیوں نے مارا تھا افغانستان کے اندر جب یہ دعوت لے کر مرزا قادیانی کے دور میں وہاں پر گئے تھے۔ اب کہتے ہیں اور کشمیر کی مشرقی حد ملک تبت سے متصل ہے، اس لیے کشمیر میں آ کر بآسانی تبت میں جا سکتے تھے، اور پنجاب میں داخل ہو کے ان کے لیے کچھ مشکل نہ تھا قبل اس کے کہ جو کشمیر اور تبت کی طرف آویں ہندوستان کے مختلف مقامات کا سیر کریں۔ سو جیسا کہ پرانی تاریخیں بتلاتی ہیں، یہ بات بالکل قرین قیاس ہے۔ عقائد کی بحث ہے اور قیاس کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ قیاس کے گدھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں مرزا غلام محمد قادیانی صاحب، کہ کیا عقائد کی ان کا عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا، نازل ہونا، پھر دجال سے لڑنا، ان ساری باتوں کا تعلق تو عقائد کے ساتھ ہے۔ اس میں قیاس کی خچر کہاں سے لے کر آ گئے ہیں قادیانی؟ لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قرین قیاس ہے، یعنی مرزے کی یہ سارے جتنے بھی یہ فلم چل رہی ہے یہ قیاسی ہے، خود ساختہ اپنے دماغی اپچ ہے، جس کی نا وہ باسی کڑی ہے جس کو جو ابالا دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس میں چمچ ہلاتے ہوئے اپنی کڑی میں کہتے ہیں حضرت مسیح نے نیپال، قرین قیاس ہے کہ حضرت مسیح نے نیپال اور بنارس وغیرہ مقامات کا سیر کیا ہوگا، اور پھر جموں سے یا راول پنڈی کی راہ سے کشمیر کی طرف گئے ہوں گے، اور یہ ہوں گے کہ گردان سنیے، یہ ہے قادیانیوں کی قوت دلیل۔ اس کے اوپر قادیانیت کی پوری عمارت کھڑی ہے کہ ہوں گے کی گردانیں سنیے ذرا۔ کشمیر گئے ہوں گے چونکہ ایک سرد ملک کے آدمی تھے، اس لیے یہ یقینی امر ہے کہ ان ملکوں میں غالباً وہ صرف جھاڑے تک ہی ٹھہرے ہوں گے، اور اخیر مارچ یا اپریل کی ابتدا میں کشمیر کی طرف کوچ کیا ہوگا، اور چونکہ وہ ملک بلاد شام سے بالکل مشابہ ہے، اس لیے بھی یہ بھی یقینی ہے کہ اس ملک میں سکونت اختیار کر لی ہوگی، اور ساتھ اس کے یہ بھی خیال ہے کہ کچھ حصہ عمر کا افغانستان میں بھی رہے ہوں گے، اور کچھ بعید نہیں کہ وہاں شادی بھی کی ہو، اور افغانوں میں ایک قوم عیسیٰ خیل کہلاتی ہے، کیا تعجب ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ ہی کی اولاد ہو۔ یہ ہوں گے کی گردان سنیں، ہزار ہوں گے مل کر بھی ایک ہے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یعنی یہ سب ہوں گے کی گردانیں ہیں، ہوگا، گویا کہ، چونکہ، چنانچہ۔ تو یہ ساری مباحث یہ ہے قادیانیت کے عقائد کی مضبوط ترین دلیلیں، کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں گئے ہوں گے، پھر پنڈی گئے ہوں گے، پھر نیپال گئے ہوں گے، پھر وہاں سے جو ہے وہ کوئی پتہ نہیں کہاں کا یہ سفر ہے۔ اتنا تو شاید کنڈکٹر بھی شہروں کو نہیں جانتے ہوں گے جتنا مرزا قادیانی نے یہ گاڑی چلائی اور چلا کر کہاں سے گھما پھرا کر بات کرتا رہا۔ پھر قوت دلیل کا یہ حال ہے، یہ اس کے مسیح ہندوستان میں جس کو یہ قادیانی عربی میں تراجم کروا کے عرب ملکوں میں پھیلاتے ہیں کہ یوں ہوا ہوگا، وہ ہوا ہوگا، تو یہ سارے کے سارے ڈرامائی انداز مرزا غلام محمد قادیانی نے صرف اپنے اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کی ہے کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب ان کے لیے یہ سارے پاپڑ بیلے جا رہے ہیں کہ مسیح کی قبر کہاں پر ہے اور ان کو کہاں پر جو ہے لے کر جانا پڑا ان کو۔ اس کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی نے ایک اور یہاں پہ ایک عجیب لطیفہ اس کا سننے کا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دوسری، یہ تو کشمیر میں لے آیا قبر، ابھی وہاں لا رہا ہے، ابھی میں بتاتا ہوں کشمیر میں اس نے کیسے کہا۔ یہ روحانی خزائن جلد نمبر 23 چشمہ معرفت صفحہ نمبر 261، یعنی چشمہ معرفت کا صفحہ 251 ہے، روحانی خزائن کا صفحہ نمبر 261 ہے۔ اس میں کہتا ہے طبری کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کا حوالہ بھی دیا ہے، وہ ایک جگہ دیکھی گئی ہے، یعنی ایک قبر پہ پتھر پایا جس پہ لکھا ہوا تھا یہ عیسیٰ کی قبر ہے۔ یہ دیکھو ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا کہ عیسیٰ کی قبر ہے، اور وہ پتھر پایا گیا تھا ملک شام میں بلدہ قدس کی طرف، یہ پتھر پایا گیا اور اس پتھر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے۔
یعنی اب ان کے پاس نہ قرآن نہ سنت، اب قبروں کے اوپر لکھے ہوئے کتبے اور پتھر وہ ان کی دلیل بن رہے ہیں۔ ایک پتھر پہ لکھا ہوا تھا یہ عیسیٰ کی قبر ہے، اب پتھر پہ لکھا تو وہ دلیل بن گئی۔ ان کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں، قبر پہ پتھر نہیں تھا۔ اب ہم نے جب تاریخ تبری کو دیکھا تو یہ تاریخ تبری میں جو اصل ہے تاریخ الامم والملوک، تو علامہ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی یہ تاریخ ہے، اس کے صفحہ نمبر 346 پہ پہلی جلد کے اندر ذکر من ملک الروم سے پہلے ایک واقعہ نے لکھا۔ میں کہ وہاں پر ایک پتھر پایا گیا تھا اور اس کو پڑھنا نہیں آ رہا تھا، وہ عبرانی زبان میں تھا۔ تو وہاں کے لوگ جب گھاس کاٹنے کے لیے اس چیز کے لیے گئے، کچھ لوگ تم سے پوچھا تو میرے کو پڑھنے لکھنے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا یہ ذرا پتھر کے اوپر جو لکھا ہوا ہے کہ فخرج علیہم الحجر فائدہ ہم یقرؤون و فائدہ ہوا بکتابہم، اس پتھر کے اوپر ایک لکھا ہوا تھا کیا ھذا قبر رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام الی ھذہ البلاد، یہ قبر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد کی جو ان شہروں کی طرف آیا تھا۔ یہاں پہ ایک رسول اور محذوف ہے، یعنی وہ لکھا ہوا جہاں پہ نہیں موجود ہے یا مٹ گیا، اس پتھر پہ مٹ گیا کہ رسول اللہ عیسیٰ ابن مریم الی ھذہ البلاد۔ اب شہروں کی طرف ایلچی کا بھیجنا، شہروں کی طرف سفیر کا بھیجنا، اسے عربی زبان میں سفیر کو رسول کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ جا کر وہاں پہ فرمایا کہ ھذا رسول اللہ، یعنی کہ یہ اللہ کے رسول کا رسول، یعنی جو اللہ کا ایلچی ہے، اللہ کا سفیر ہے، یہ میرا آگے سفیر ہے۔ تو اب اس سفیر کو شہر کی طرف بھیجا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تو پورے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے، صرف ایک شہر کی طرف تو مبعوث نہیں تھے۔ اس میں دیگر بھی آگے واقعات ہیں کہ فلاں جگہ پر ایک قبر ملی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھی، وہ اس شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کا رسول بن کر آیا تھا۔ تو یہاں پر بھی کہا کہ یہ لکھا ہو کہ وہ وہاں پر ان کا رسول اور قاصد بن کر آیا تھا۔ فَإِذَا هُمْ كَانُوا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَاتَ عِندَهُمْ فَدَفَنُوهُ عَلَى رَأْسِ الْجَبَلِ، وہ وہاں پر فوت ہو گئے اور ان کو دفن کیا گیا تھا پہاڑ کی چوٹی پہ، یعنی وہ انہی کے پاس آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کا سفیر بن کر، ان کو وہیں پہ پہاڑ کی چوٹی پہ دفن کر دیا گیا۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام وہیں پہ یروشلم کی طرف، وہیں پہ دفن، معذرت اہل یمن کی طرف، تو من اہل یمن کی طرف وہیں پہ اگر دفن ہو گئے تھے تو پھر کشمیر والا افسانے کا کیا بنے گا؟ مرزا صاحب کو تو چلو جھوٹ بولتے ہوئے عقل تھی نہیں، اگر عقل ہوتی تو وہ اتنا بڑا دعویٰ ہی نہ کرتے۔ تو کیا عام قادریوں کی عقل پہ بھی وہی پتھر آ پڑے ہیں جو یمن کی قبر سے ملا تھا، کہ وہ ابھی تک ادھر دفن کر رہے ہیں، ادھر قبر پہ کتبہ ملا اور عیسیٰ علیہ السلام دفن ہو رہے کشمیر میں، محلہ کشمیر سری نگر میں، محلہ خان یار میں۔ اب دوسری چیز ہے، دوسرا حوالہ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک اور لطیفہ، چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے اور وہ مسلسل یعنی کہ بات بدلنی پڑتی ہے قدم قدم پہ۔ اب اسی کے اندر دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب مسیح ہندوستان میں، اب عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی کہاں پہ دی گئی بقول ان کے، ہمارا تو عقیدہ یہ نہیں ہے، انہی کی بات کر رہا ہوں۔ قادیانیوں کے نزدیک، عیسائیوں کے نزدیک اور یہودیوں کے نزدیک، تینوں کے بات پر اتفاق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے۔ آگے پھر ان کا اختلاف ہے کہ پھانسی کے بعد کیا ہوا، یہودی کہتے ہیں پکے پکے مر گئے، عیسائی کہتے ہیں کہ نہیں 3 دن کے بعد زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیا گئے، قادیانی کہتے ہیں مرے نہیں، وہاں سے نکال کر کشمیر میں لے جا کر ان کو مارا گیا اور 75 سال کی لمٹ دے کر، مہلت دے کر ان کو موت آئی۔ تو اب جس طرح تینوں فریق عیسیٰ علیہ السلام کے پھانسی دیے جانے پہ متفق ہیں، اس طرح ڈیٹ کے اختلاف کے ساتھ، تھوڑے سے یعنی گیپ کے ساتھ جو انہوں نے رکھا تھوڑا بہت، اس کے ساتھ وقوع موت پہ بھی متفق ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئی۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کی نئی رام کہانی سنیے۔ مرزا صاحب اپنی یہ کتاب ہے مسیح ہندوستان میں، صفحہ نمبر 55 روحانی خزائن، اس کی جلد 15 اور صفحہ 55 کہتا ہے حضرت مسیح، یعنی جہاں حضرت مسیح علیہ السلام صلیب پر کھینچے گئے اس مقام کا نام گلگت یعنی سری ہے، اور جہاں 19ویں صدی کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر ثابت ہوئی، یعنی 19ویں صدی کے آخر میں قبر ثابت ہو رہی ہے، 19ویں صدی یعنی 1900 سال بعد۔ تو اتنا عرصہ عیسائی پوری دنیا کی خاک چھانتے رہے، ذخیرے دریافت کرتے رہے، فرعون کا خزانہ زمین سے نکالتے رہے، اپنے نبی کی قبر نہیں ڈھونڈ سکے۔ اپنے نبی کی قبر کے بارے میں اتنے بے یعنی عقل تھے اور اتنے لا تعلق تھے کہ انہوں نے وہ قبر نہیں ڈھونڈی اپنے نبی کی، وہ نہیں ڈھونڈی۔ 19ویں صدی کے آخر میں مرزا صاحب ڈھونڈ کر ان کے اوپر احسان کر رہے۔ کہتے ہیں کہ 19ویں صدی کے آخر میں حضرت مسیح کی قبر ثابت ہوئی، اس مقام کا نام بھی گلگت یعنی سری ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ گلگت کے جو کشمیر کے علاقے میں ہے وہ بھی سری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ غالباً یہ شہر حضرت مسیح کے وقت میں بنایا گیا ہے اور واقع صلیب کی یادگار مقامی کے طور پر اس کا نام گلگت یعنی سری رکھا گیا، یعنی اب یہ عبرانی زبان کا کہہ رہا لفظ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی گلگت میں دی گئی۔
یعنی کہاں سے گاڑی چلائی اور کہاں لے کر آ گئے؟ پہلے بلدہ قدس میں، یروشلم میں مبعوث وہاں پر ہوئے، اور ان کو پھانسی کہاں دی گئی؟ گلگت میں، اور گلگت سے نکلتے ہوئے پھر یہ پٹن دوبیر سے ہوتے ہوئے افغانستان گئے، پھر وہاں سے بڑی سمجھداری کرتے ہوئے پنڈی آ گئے، اور پنڈی سے پھر جو گرمی کی وجہ سے لاہور، اور پھر یہاں سے آگے کشمیر۔ کیسی فلم قادیانیوں، کچھ تو عقل کے ناخن لو۔ یہ کہانیاں گھڑنے کا نام دین نہیں ہوتا۔ آپ یہ قدم قدم پر جو کہانیاں گاڑ رہے ہیں آپ کو کہاں تک فائدہ دیں گی؟ وہ کہتے کہ جس مقام پر کھینچے گئے صلیب پہ اس مقام کا نام گلگت یعنی سری ہے، اور جہاں 19ویں صدی کے آخر میں مسیح کی قبر ثابت ہوئی گلگت یعنی سری ہے، یعنی آخر میں گلگت کا معنی سری کر کے، اور سری کو پھر سری نگر، اور سری نگر میں عیسیٰ علیہ السلام کی قبر۔ تو کیسی یعنی کہ ڈرامائی انداز سے۔ پھر آگے کہتا ہے لاکھوں انسانوں نے اس جسم کی آنکھ سے دیکھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر میں موجود ہے۔ لاکھوں انسانوں نے، صفحہ نمبر 55 میں کہتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر میں موجود ہے۔ باہر سے جتنے مرضی دیکھتے رہیں، بات باہر سے دیکھنے والوں کو نہیں، اندر کون ہے سوال یہ ہے۔ باہر سے لاکھ نہیں کروڑ آدمی بھی دیکھ لیں کہ یہ قبر ہے، یہ قبر ہے، اوپر لکھا عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، کتبہ پڑھ کر جاتے رہیں، تو سوال یہ ہے کہ اندر عیسیٰ علیہ السلام ہیں یا نہیں ہے؟ اندر وہ شخصیت، وہ ہستی ہے جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو یا نہیں ہے؟ تو مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو کشمیر میں جو ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ اتنی بڑی تاریخی حماقت ہے۔ جس قادیانی میں ذرا بھی عقل و شعور ہے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا، اس پورے ڈرامے کو، کہ کہاں سے بات کو چلاتا ہے، لا کر کہتا ہے دفن ہو گئے، پھر کشمیر میں ہیں 75 سال رہ کر جہاں پر دفن ہوئے، اور پھر یہ عیسیٰ علیہ السلام جب امت مسلمہ کا عقیدہ ہے کہ آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں آرام فرمائیں گے، ان کے اوپر وہیں پر موت آئے گی۔ یہ ہے قبر عیسیٰ کا عقیدہ، جو کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہیں، ان کو حیات برزخیہ حاصل ہے، اور اس دنیا کی حیات سے وہ حیات اعلیٰ اور عرفہ حیات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، آ کر حضرت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ درود و السلام پڑھیں گے، سلام پیش کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوں گے۔ تو اس میں ہمارے پیغمبر کا اعزاز ہے کہ بنو اسرائیل کا نبی اپنی یعنی آ کر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرے، اور اس سے بڑی اس کے لیے سعادت کیا ہے کہ فرشتوں کی مالا اعلیٰ کی، یعنی وہ اپنی جو مصروفیت تھی ان کے ساتھ رہائش رکھنے والا، جو ان کے ساتھ سینکڑوں سال تک فرشتوں کے ساتھ رہنے والا بھی اس بات پہ فخر کرے گا کہ مجھے مکین گنبد خضرا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں مجھے سونے کی جگہ مل گئی۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ آج یعنی قادیانی اسی بات کو شور کرتے ہیں، ہمارے نبی زمین پہ ہوں، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ ہوں، انجام کو دیکھا جاتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کو دیکھو، آخری وقت آخری پہ فیصلہ رکھا جاتا ہے۔ دنیا میں انسان جہاں مرضی گھومتا رہے، جہاں مرضی پھرتا رہے، لیکن وہ اگر کفر کی وادیوں میں پھرتا ہے، اسلام مل گیا تو اس کے آخر اسلام معتبر ہوگا۔ ایک آدمی پوری دنیا میں ادھر گھومتا رہا اور اس کی خواہش تھی کہ میں مدینے میں فوت ہوں، مدینے میں فوت ہو کر جنت البقیع میں دفن ہوگا، تو یہ سعادت ہے اس کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے زمین و آسمان کی سیر کی، زمین سے آسمان تک گئے، فرشتوں کے ساتھ رہے، اور آ کر دفن کہاں ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں۔ یعنی اصل مقام استراحت اور جو اصل ان کو جو عظمت والا مقام ہے وہ یہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام آ کر دفن ہو رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فی الحال روئے زمین پہ کوئی بھی نہیں ہے، ان کا مقبرہ جہاں پر قبر بنے گی وہ مقام متعین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آ کر وہ دفن ہوں گے۔ اور قادیانیوں نے جتنا بھی جھوٹ بولا ہے، جتنا بھی ڈرامہ کیا ہے، کبھی بلدہ قدس میں، کبھی گلیل میں، کبھی فلاں جگہ، کبھی فلاں جگہ، اور کبھی پتھر مل رہے ہیں ان کو، کبھی کتبے مل رہے ہیں، تو ان سب کا یہ فلم اور ڈرامہ ہے۔ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کتاب و سنت ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے۔ ان کے بعد دلیلیں کیا ہیں؟ ان کے جو نذیر احمد جو ان کا بیرسٹر ہے، اس نے جو 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے مسیح کشمیر جنت نذیر میں، اس میں دلائل کیا دیے ہیں؟ میں نے تانگے والے سے پوچھا، اس نے کہا ادھر ایک شہزادہ نبی دفن ہے یوز آصف، تو یوز آصف کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ وہاں لوگوں کو دیکھا آ جا رہے ہیں تو لہذا گویا کہ وہ نبی ہے، اور یعنی وہاں پہ دیکھا قبر بنی ہوئی یا سبز چادریں چڑھی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ نبی ہے۔ یہ دلائل ہوتے ہیں، ان کو دلائل نہیں کہا جاتا، ان کو صفاحت کا اعلیٰ ترین درجہ تو کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ صفاحت اور حماقت کی بنیاد جو مرزا غلام احمد قادیانی رکھ گیا ہے، خدا کے لیے اس سے باہر نکلیں اور اپنی آخرت کی فکر کریں، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ رکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ زندہ ہیں، آسمانوں پہ جو موجود ہیں، اور قرب قیامت نازل ہوں گے، امام حکم اور عدل بن کر وہ فوت نہیں ہوئے، قرب قیامت آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور پھر
میرے پہلو میں یعنی دفن ہوں گے، اور قیامت کے دن ابو بکر اور عمر کے جو ہے وہ ہم ان کے پہلو میں ہم اکٹھے اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر کی سیکورٹی میں، ان کے یعنی استقبال کے طور پر حضرت ابو بکر اور عمر ساتھ ہوں گے۔ تو یہ سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قادیانیوں کو بھی اپنا عقیدہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔